अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। अपनी पिछली स्टोरीज में मैंने कहा था कि जी आप मुझे कोई ऐसी लोकेशन बताएं जो हॉन्टेड हो, मैं वहां जाके उसकी वीडियो बनाऊंगा। या आप लोग मुझे भेजना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी के साथ उस जगह की वीडियो या पिक्चर जो भी आपको बेहतर लगे आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। अब मेरी ये बात कहना था कि कितने लोगों ने मुझे पर्सनल में आके कहा कि आप पागल हो, आपका दिमाग ठीक है, ऐसी चीजें पीछे लग जाती हैं, जान नहीं छोड़ती हैं। इतने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो अब काम छोड़ के बैठ गए, जो रियल हैं। तो बेहतर ये है कि आप इन चक्करों में ना पड़ो, अपने आप को रिस्क में ना डालो। तो थैंक यू आप लोगों की इतनी मोहब्बत का, इतनी फिक्र करने का, जो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया। लेकिन वादा नहीं है, मैं अगर मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ छोटी मोटी हंटिंग प्लेसेस ऐसी उसको कवर कर सकूं तो मैं करूंगा जरूर। बाकी अल्लाह की जात है महफूज रखने वाली। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आस पास हिसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे आपकी कहानियां सुनते हुए 1 साल हो गया। मैं काफी टाइम से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ। आपके साथ अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता था मगर वक्त नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मेरा नाम वलीद है। मैं मरी के करीब एक छोटे से गांव का रिहायशी हूँ। पिछले 5 साल से मरी में एक होटल की नाइट शिफ्ट पर काम कर रहा हूँ। ड्यूटी रात 12 बजे की खत्म होती है और घर वापसी के लिए जो वाहिद रास्ता है वो चेयर लिफ्ट के पीछे वाला पुराना जंगल है। कोई दूसरा रास्ता नहीं, गाड़ी नहीं, बाइक भी नहीं, बस पैदल जंगल के अंदर से रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में। मैं अब उस जंगल का आदी हो चुका था। पहली बार डरा जरूर, लेकिन वक्त के साथ आदत सी हो गई। कुछ चीजें हमेशा अजीब लगती थी। कभी दरख्तों के बीच कोई झाड़ी हिलती हुई नजर आती, कभी कदमों की आवाज आती जैसे कोई पीछे आ रहा हो, और कभी किसी बूढ़ी औरत के खांसने की आवाज। लेकिन नजर कुछ नहीं आता। लेकिन मैं उन सब को नजरअंदाज करता रहा। खुद को यही कहता कि दिमागी थकन है या जंगली जानवर होंगे। ये दिसंबर की एक इंतहाई सर्द रात थी। हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मैं हस्बे मामूल होटल से निकला, गर्म जैकेट पहनी, टॉर्च चलाई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। तकरीबन आधा रास्ता तय किया था कि अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। मैं रुका, बैटरी को हिलाया, दोबारा चली। अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अभी 2 मिनट ही चला था कि दाएं तरफ झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। मैं रुका, जैसे ही चलने लगा फिर आवाज आई जैसे कोई मेरे साथ साथ आ रहा हो। मैंने आवाज देकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक सर्द हवा का झोंका और दरख्तों की दरमियान हंसी की मध्यम सी आवाज। मैंने उसे वहम समझकर चलना जारी रखा, लेकिन दिल में एक बेचैनी आ चुकी थी। आगे बढ़ा तो रास्ते में दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त गिरा हुआ था। मैं रुका, हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उस दरख्त के पास से गुजरने लगा मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास आकर सरगोशी की। पीछे मत देखना। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू। मगर मैंने खुद पर काबू पाया और तेज कदमों से चलने लगा। कदमों की आवाज और पीछे कुछ था। अब जैसे जैसे मैं चलता मेरे कदमों के साथ कोई दूसरा भी कदम मिला रहा था। सरासर मेरे पीछे रुकने पर वो भी रुक जाता, चलने पर वो भी साथ साथ चलता। मैंने जोर से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की एक लहर मेरे चेहरे से टकराई और अजीब बात यह थी वो हवा गर्म थी। दिसंबर की बर्फीली रात में गर्म हवा। थोड़ा आगे जाकर मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। दरख्तों के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है और उस कुर्सी पर कोई बैठा है। मैं ठिठक गया।
सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ कोई सर नीचे झुका हुआ चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने टॉर्च उस पर डाली, तभी इस चीज ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। ओ फद्दान भाई, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले खाली खड़े और मुंह पर एक मुस्कुराहट, ऐसे जैसे वो मुझे पहले से जानता हो, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैंने भागना शुरू किया। सांस फूल चुकी थी, जमीन फिसल रही थी, हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे किसी पुरानी लाश की बू हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागता रहा, हत्ता के गांव तक पहुंचा। जब पीछे देखा, जंगल मुकम्मल खामोश था, लेकिन एक दरख्त की ओर से कोई मुझे अब भी देख रहा था। मैं घर पहुंचा, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर कब नींद आई कुछ पता नहीं। सुबह उठा तो हल्का हल्का बुखार था। रात के बारे में सोचा तो दिमाग में यही आया कि शायद मेरा वहम था, वो डर गया होऊंगा, और इस चीज को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। तबीयत खराब होने की वजह से 2-3 दिन काम पर भी नहीं जा सका, तो जो थोड़ा बहुत डर दिल में था वो भी कम हो गया। मगर मैं नहीं जानता था कि आगे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद मैं रोज उसी रास्ते से गुजरता और रोज कोई ना कोई छोटी चीज जरूर होती। एक रात ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। मैं रुकता, वो भी रुक जाता। कभी दरख्तों से किसी के झूलने की आवाज, जैसे कोई झूला झूल रहा हो, और अक्सर एक बदबू, पुरानी सड़ी हुई लाश जैसी। मैंने कई बार दोस्तों से जिक्र किया, लेकिन वो हंस कर टाल देते। खुद भी खुद को समझाता, थकावट है, रात का वक्त है, वहम हो रहा है। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं दोबारा उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये दिसंबर की आखिरी तारीखों में एक रात थी। सर्दी का रूज, रात को हल्की बर्फबारी हो रही थी। जैसे ही इस जंगल में दाखिल हुआ, टॉर्च खुद ब खुद बंद हो। मैं होटल से निकला, कुछ अजीब बेचैनी थी। घड़ी देखी, 12:18 हो रहे थे। मोबाइल दोबारा ऑन किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। दिल की धड़कन तेज, लेकिन मैं चलता रहा। अब माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे दरख्त खामोशी से मुझे देख रहे हो। हवा नहीं चल रही थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि दरख्त हिल रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर मैं देखा कि रास्ता आज फिर बंद है। एक बड़ा सा दरख्त गिरा पड़ा है, जो कल रात तक नहीं था। मुझे लगा शायद बर्फ या हवा से गिरा होगा। जैसे ही मैं दरख्त के पास गया, अचानक पीछे से किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, मगर किसी की सांसें मुझे बिल्कुल अपने पास महसूस हो रही थी। मैं खौफजदा हो गया, भागने लगा, सांस बेकाबू, दिल जैसे सीने से निकलने को। मैं सीधा भागता रहा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। ये वही रास्ता था जो रोज 15 मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन आज मैं 40 मिनट से भाग रहा था। रास्ते में वही दरख्त बार बार आ रहा था, एक ही टूटी हुई झाड़ी। अब मुझे यकीन हो चुका था मैं किसी मनफी ताकत के चक्कर में फंस चुका हूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक बाएं तरफ एक औरत का साया नजर आया। सफेद लिबास, बगैर चेहरे के, बस एक स्याह खाई की तरह चेहरा और 2 गहरे सुर्ख नुक्ते जो शायद आंखें थी। मैंने चीख मारकर भागना शुरू किया। भागता रहा, इतना भागा कि टांगे कांपने लगी, और फिर अचानक सब कुछ स्याह हो गया। आंख खोली तो घर पे था, अपने बिस्तर पर। मेरी माँ मेरे सिर पर पानी के छींटे मार रही थी। मेरा भाई पास बैठा, सब परेशान। मैंने फौरन पूछा मैं घर कैसे आया। माँ ने बताया सुबह 5 बजे के करीब कोई तुम्हें बाहर के दरवाजे पर बेहोश छोड़ गया था। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने सब कुछ वैसे का वैसा बताया। पहली रात से लेकर आखिरी लम्हे तक मेरे वालिद ने खामोशी से सुना, फिर आहिस्ता से कहा कि बेटा
اس لیے میں نے تم سے اتنی بار کہا تھا کہ رات کی ڈیوٹی چھوڑ دو، کیونکہ یہ راستہ پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا۔ پرانے وقت میں یہاں کسی عورت نے خوشی خود کی تھی۔ اب سننے والے کہیں گے کہ یہ خوشی خود کیوں بولا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پر اوپنلی نہیں بولی جاتی، ریسٹرکشنز ہیں، تو اسی لیے میں کچھ ورڈز گھما کر بول دیتا ہوں تو سمجھ جایا کریں۔ کہتے ہیں وہ آج بھی ہر اس شخص کا پیچھا کرتی ہے جو رات کے وقت تنہا اس جنگل سے گزرتا ہے۔ اب میں وہاں سے نہیں گزرتا، کبھی نہیں، اور اگر کوئی پوچھے تو صرف اتنا کہتا ہوں، کچھ راستے صرف دن کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ کہانیاں صرف ان کے لیے جو سچ کو افسانہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہیں بابا نذیر، آج کل چلنے پھرنے کے قابل نہیں، مگر ان کی باتوں میں بہت وزن ہوتا ہے۔ میں نے جب اپنا واقعہ انہیں سنایا تو وہ خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا میں نے جوانی میں اسی جنگل میں لکڑیاں کاٹی ہیں۔ ایک دن صبح جلدی گیا، سورج نکلنے سے پہلے تو درختوں کے درمیان ایک جھولا جھول رہا تھا۔ کسی کو دیکھا نہیں، لیکن جھولے کی آواز صاف سنائی دی، جیسے بچہ ہنس ہنس کر جھولا جھول رہا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا کیا آپ نے؟ بابا نذیر نے آہستہ سے کہا، میں نے سلام کیا اور فوراً واپس آ گیا، اور اس دن کے بعد کبھی فجر سے پہلے ادھر نہیں گیا۔ اس طرح میری ایک جاننے والے نے مجھے بتایا، ان کے 2 بھتیجے عمر 9 اور 11 سال کے گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آئے تھے۔ ایک دن شام کے وقت وہ دونوں کھیلتے کھیلتے چیئر لفٹ کے پیچھے کی طرف نکل گئے۔ کچھ دیر بعد گھر والے انہیں ڈھونڈنے نکلے اور جنگل کے کنارے دونوں بچے بیٹھے تھے، ساکت، خاموش اور خوف زدہ۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو وہ صرف ایک بات بار بار بولتے رہے۔ وہ ہمیں کہانی سنا رہی تھی، وہ کہتی تھی ہم اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھے، گھر والوں نے دم کروایا۔ کچھ دنوں تک وہ دونوں چپ رہے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر آج تک اگر جنگل کی بات ہو تو وہ دونوں چیخنے لگتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوست کا کزن جو میٹرک کے بعد مری میں ایک ہوٹل میں کام کرنے آیا تھا، ایک رات وہ بھی اسی جنگل سے گزر رہا تھا، ٹارچ ہاتھ میں، موبائل بند، درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسے ایک سایہ نظر آیا اور اس سایہ نے بھی رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا کہ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا مجھے لگا وہ سایہ مجھ پر ہنس رہا ہے، میرے جیسے کپڑے پہنے، میرے جیسے بالوں والا، اور پھر وہ سایہ میرے طرف چل پڑا۔ وہ بھاگ کر ہوٹل واپس گیا۔ اس دن کے بعد اس نے نائٹ شفٹ چھوڑ دی۔ یہ ایک اور عجیب بات ہے جو کئی لوگ بیان کرتے ہیں۔ رات کے وقت، خاص طور پر سردیوں میں، لوگوں نے جنگل کے بیچوں بیچ بیل کی گھنٹی بجنے کی آواز سنی ہے، لیکن وہ آواز آج کے بیل جیسی نہیں بلکہ پرانے وقتوں کی، جیسے کسی گاؤں کی گزرگاہ سے بیل گاڑی نکل رہی ہو۔ آواز کے ساتھ اکثر ایک عورت کی ہی سریلی آواز بھی آتی ہے، جیسے کوئی پرانا لوک گیت گنگنا رہا ہو۔ لیکن جو بھی اس آواز کے پیچھے گیا یا تو راستہ بھول گیا یا بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے چند معمر بزرگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جنگل اب صرف انسانوں کا نہیں، یہاں دوسری مخلوقات بھی بستی ہیں جو ہر کسی کو نہیں ستاتی، بس انہیں جو اکیلا ہو، کمزور دل رکھتا ہو یا جوان، یا جو ان کی طرف دھیان دے۔ آخری بات، کیا یہ سب سچ ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں نے جو خود سہا، جو دوسروں سے سنا، اس کے بعد میرا دل مانتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف وہم یا تصور نہیں۔ اور اگر آپ آج بھی مری کے چیئر لفٹ کے پیچھے کی جنگل میں رات کو جائیں تو شاید آپ کو بھی کوئی بچہ ہنستا ہوا ملے، یا درختوں کے پیچھے ایک عورت چپ چاپ بیٹھی ہو، یا خود آپ اپنے آپ کو دکھتے ہوئے ملے۔ بابا نذیر کی آخری بات جو ہمیشہ کے لیے دل میں نقش ہو گئی، اس دن جب میں نے انہیں سب کچھ بتایا، وہ رات، وہ چکر کھاتی راہیں، وہ بے ہوشی، خود کا گھر کے دروازے پر بے ہوش پایا جانا، تو دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی آنکھیں بند تھی، پھر انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا اور ایک سرد آب بھر کر بولے، جو جنگل رات کو زندہ ہو جائے
وہ راستہ نہیں رہتا، وہ دوسری دنیا کا دروازہ بن جاتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب؟ وہ آہستہ سے بولے تمہیں اس رات اس جنگل نے اندر بلا لیا تھا، اور جو ایک بار اس کے اندر چلا جائے وہ کبھی ویسا واپس نہیں آتا، کچھ نہ کچھ وہاں چھوڑ آتا ہے یا وہاں سے ساتھ لے آتا ہے۔ میں کانپ گیا، میرے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا بابا آپ کے خیال میں کیا لے آیا ہوں؟ بابا نذیر نے آنکھیں نیچے جھکائیں، کچھ دیر خاموش رہے اور پھر صرف ایک جملہ کہا، بس دعا کیا کرو وہ چیز تم سے خوش رہے۔ اس دن کے بعد میں صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ جو بھی وہ تھا، جو بھی میرے ساتھ آیا، وہ بس خاموشی سے رہے اور کبھی مجھے تنگ نہ کرے، کیونکہ اب اکثر رات کو سونے سے پہلے جب روشنی بند ہوتی ہے مجھے لگتا ہے میرے کمرے میں کوئی اور بھی ہے، اور کبھی کبھی میں دروازے کے پیچھے جھولے کی ہلکی ہلکی آواز سنتا ہوں۔ اور اس کے بعد میری زندگی بہت بدل گئی، جو میں آپ کو آگے کہانی میں بتاتا ہوں۔ میں نے شاید اس چیز کو چھیڑ دیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلا فرق جو محسوس ہوا وہ نیند میں تھا۔ میں بچپن سے گہری نیند سوتا تھا، مگر اس رات کے بعد نیند میرے لیے ایک خوف بن گئی۔ جیسی آنکھیں بند کرتا، جنگل کے سائے، پتوں کی سرسراہٹ، وہی شور، وہی چکر کھاتی راہیں میرے خواب میں آتی، اور خواب میں میں اکثر وہی راستہ طے کرتا جو اس رات جنگل میں کر رہا تھا، لیکن وہ راستہ خواب میں بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن میں چیخ کر بیدار ہوا، میرے ہاتھ پر کسی نے ناخن مارا تھا۔ جب میں نے دیکھا میرے بازو پر 4 سیدھے خراشیں تھیں، جیسے کسی بچے کے ناخن ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا خود ہی خراش آئی ہوگی، شاید خواب میں، لیکن دل نہیں مانا۔ ایک رات میں باتھ روم میں وضو کے لیے گیا، جب آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا چہرہ الگ لگا، یہ میں ہی تھا، لیکن جیسے کچھ بدلا ہوا۔ آنکھیں بہت گہری لگ رہی تھی اور میرے پیچھے جیسے کوئی سایہ کھڑا ہو۔ میں فوراً پلٹا مگر کچھ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کئی بار آئینے میں اپنے پیچھے کسی کو کھڑے دیکھا۔ اتنا یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کمرے کے آئینے پر کپڑا ڈال دیا۔ 1 مہینہ گزرا، میری طبیعت بظاہر نارمل تھی، لیکن گھر والے بار بار کہتے تمہاری آنکھیں بہت بدل گئی ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے جیسے تم ہمیں دیکھ نہیں رہے، بلکہ کوئی اور تمہاری ذریعے ہمیں دیکھ رہا۔ امی کا کہنا تھا کہ رات کو میں نیند میں ہنسنے لگتا۔ ایک دن تو وہ ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہنس رہے، تم کسی اور آواز میں، کسی اور انداز میں بات کر رہے تھے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں تھا۔ بارش کی راتیں بالکل ویسی ہوتی تھیں جیسے اس رات جب میں جنگل میں بھٹکا۔ بارش کی ہلکی ہلکی ٹپک، بجلی کی کڑک اور پتوں کی سائیں سائیں۔ ایسی راتوں میں میری کمرے کی کھڑکی پر 3 بار ہلکی دستک ہوتی ہے، ہمیشہ 3 بار۔ مگر میں کبھی کھڑکی نہیں کھولتا، میں بس قرآن کی تلاوت کر کے خود کو سلا لیتا ہوں۔ آج بھی میں زندہ ہوں مگر مکمل نہیں۔ آپ کہیں گے تو پھر تم اب نارمل زندگی گزار رہے ہو؟ جی ہاں، کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن اندر کچھ عجیب ہو چکا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو بھی تھا، جو بھی ہے، وہ ابھی گیا نہیں، وہ میرے ساتھ ہے، خاموش، جیسے مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ سب کچھ بظاہر نارمل ہو رہا تھا، مگر اندر کہیں ایک بے چینی تھی، ایک سوال، کیا واقعی کچھ تھا یا میں وہم کا شکار تھا؟ کیا میں سب کچھ خود سے محسوس کرتا ہوں یا کچھ باہر سے ہے؟ یہ سوال راتوں کی نیند اڑا دیتا۔ تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا میں دوبارہ اس جنگل کے پاس جاؤں گا، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا، شاید تجسس، مگر صرف کنارے تک جاؤں گا، اندر نہیں۔ بس یہ
دیکھنے کے لیے کہ وہاں اب بھی کچھ ہے یا نہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی، میں قرآن پڑھ کر جاؤں گا، میں دم کیا ہوا پانی ساتھ رکھوں گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دوست کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ کہاں جانا ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا میں پاگل نہیں ہوں، جو تم ایک بار جھیل چکے ہو دوبارہ مت چھیڑو۔ لیکن میں ضد پر تھا اور اسی شام مغرب کے بعد میں روانہ ہو گیا۔ جب میں جنگل کے قریب پہنچا تو وہاں ویسی ہی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی، مگر خالی درخت ساکت تھے مگر خاموشی نہیں۔ میں نے رک کر ارد گرد دیکھا، کچھ نہیں تھا مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیب سے قرآن کی آیت نکالی، پڑھ کر سینے سے لگائی اور کہا اگر واقعی کچھ ہے تو میں جانا چاہتا ہوں آج، ابھی صاف صاف۔ اور پھر خاموشی ٹوٹ گئی۔ کسی دور دراز جگہ سے وہی جھولے کی آواز آئی، ہلکی ہلکی، چیوں چیوں، لیکن اس بار آواز اور قریب آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کپ کپ آ گئے، میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، قرآن کی آیت پکڑے دل ہی دل میں پڑھتا رہا، لیکن آواز رکنے کی بجائے میرے بالکل قریب آ گئی، جیسے میرے آس پاس کوئی جھول رہا ہو۔ پھر ایک لمحے کو سب کچھ خاموش ہو گیا اور اگلے ہی لمحے میرے بائیں کان میں کسی نے آہستہ سے اور صاف آواز میں کہا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے چیخ کر پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بھاگا مگر جنگل کا راستہ کچھ پل کے لیے پھر سے گم ہو گیا۔ وہی چکر، وہی درخت، وہی آوازیں جو مختلف جگہوں سے آتی تھیں۔ پھر ایک لمحے کو مجھے وہی سایہ نظر آیا، میرا ہم شکل، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے چیخنا چاہا سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ میں جنگل کے بالکل کنارے ایک جھاڑی کے پاس پڑا تھا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، ہاتھ میں قرآن کی آیت دبی ہوئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، بس اتنا کہ میں چیخا تھا، بھاگا تھا اور ایک آواز نے کہا تھا، اب ہم جان گئے کہ تم سچ میں جاننا چاہتے ہو۔ اس دن کے بعد میں نے قسم کھا لی کبھی دوبارہ اس جنگل کا رخ نہیں کروں گا۔ اب بھی اکثر رات کو وہی خواب آتے ہیں، لیکن اب میں سوال نہیں کرتا کیونکہ مجھے جواب مل چکے ہیں اور وہ جواب لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ محسوس ہوتا ہے۔ خاموش راتوں میں، اچانک چلتی سرد ہوا میں، اور سب سے بڑھ کر جب کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو مگر نظر نہ آئے۔ جب میں لوگوں میں رہتا ہوں، دفتر، بازار یا دوستوں کی محفل میں، تو سب کچھ نارمل لگتا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور میں بھی ظاہر طور پر خوش رہتا ہوں، لیکن اندر کہیں میں اکیلا ہوتا ہوں۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا اصل میں کہیں پیچھے رہ گیا ہو، اور جو اب باقی ہے وہ صرف ایک جسم ہے جو خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اب عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی روشنی مجھے بے چین کر دیتی ہے، خاص طور پر سورج کی چمکدار روشنی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں پردے کھول کر روشنی آنے دیتا ہوں، لیکن اندر کوئی چیز بے چین کر جاتی ہے، جیسے روشنی اس کے لیے تکلیف دے ہو۔ میرے چند قریبی دوست جو روحانی یا دینی علوم سے واقف تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ وقت کے بعد دوری اختیار کر لی۔ ایک دن ایک نے ہمت کر کے کہا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر دل گھبراتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہو۔ ہر چیز کی آواز مختلف لگتی ہے، دروازے کی چرچراہٹ، پنکھے کی آواز، چڑیوں کی چہچہاہٹ، یہ سب چیزیں اب پہلے جیسی نہیں لگتی ہیں۔ اکثر آوازیں مجھے کسی اور زبان کی لگتی، جیسے کوئی پیغام دے رہا ہو، جیسے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کبھی کبھار میں ان آوازوں سے بات کرنے لگتا ہوں، پھر خود کو روک لیتا ہوں کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ آئینہ دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ میں ہوں، مگر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ہی عکس مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے میری آنکھیں کسی اور کے کنٹرول میں۔
اور میرے اندر سے مجھے ہی پڑھ رہی ہیں۔ ایک رات آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن وہ سکون خطرناک تھا، جیسے کسی نے میری تھکن کو چھو کر کہا ہو، بس تھک گئے ہو نا، اب آرام کرو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ اب میری زندگی ایک معاہدہ ہے، یہ کوئی لکھا ہوا معاہدہ نہیں، نہ کسی سے کیا گیا وعدہ، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اور اس جنگل کے بیچ یا اس چیز کے بیچ کچھ طے ہو چکا ہے۔ اب میں اسے چھیڑتا نہیں اور مجھے معاملات میں تنگ نہیں کرتے، بس کبھی کبھار یاد دلاتا ہے کہ وہ ہے۔ آخری بات، اگر آپ کسی سنسان راستے سے گزر رہے ہیں یا کسی پرانے جنگل، کسی خاموش عمارت یا ایسے مقام پر جو بہت خاموش ہو، تو بس ایک بات یاد رکھنا، ہر خاموشی سکون نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ دعوت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو واپسی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی۔ سوری عدنان بھائی، کہانی بہت لمبی ہو گئی، مگر میں اپنے دل کی ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے دوست وغیرہ بھی کہانیاں سنتے ہیں، لیکن میں کراچی کے علاقے کھارا در میں رہتا ہوں۔ تو سر، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ہم 5 منزل کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں رات کو دیر سے سوتا تھا۔ میں ہارر سٹوریز اور شوز بہت زیادہ دیکھتا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی اکیلا بیڈ روم میں بیٹھ کر مووی دیکھ رہا تھا، تو اچانک مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اٹھ کر چیک کیا اور پھر پورا گھر دیکھا۔ مجھے اتنا ڈر نہیں لگا کیونکہ میں ان چیزوں میں تھوڑا مضبوط ہوں۔ ایسے ہی میرے دن گزرتے گئے اور روز حالات مشکل ہوتے گئے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے مولانا سے علاج کروایا۔ مولانا نے بتایا کہ کوئی کم عمر کی لڑکی ہے جو اسے چاہتی ہے، لیکن فکر نہ کرو، وہ بھاگ جائے گی۔ پھر مجھے کافی آرام آ گیا۔ پھر وقت گزرا، ہم نے گھر چینج کر لیا اور ہم دوسرے فلور والے گھر میں آ گئے۔ جب ہم ادھر آئے اور مولانا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں ایسی مخلوقات کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا اور رہنے لگے۔ میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ماشاءاللہ نائٹ جاب کرتا ہوں۔ میری عمر صرف 20 سال ہے اور اتنی ہی عمر میں اپنے والد کا سہارا ہوں۔ میں صبح 5 بجے جاب سے آیا اور ہمیشہ کی طرح مووی دیکھ کر سونے لگا۔ ہفتے کا دن تھا تو مجھے سوتے ہوئے 11 بج گئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے پلکیں جھپکائیں، نیند میں میرے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ اس کے بال کھلے، پورے چہرے پر قد چھوٹا، بال بہت بڑے، ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، وہ بھی کوہنیوں تک، اور اس نے انڈینز کی طرح لہنگا پہنا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، پھر ساری نیند میں بھی اڑ گئی۔ میں نے ابو کو بتایا، انہوں نے مولانا سے بات کی اور میرا علاج شروع کروایا۔ اس دن کے بعد میں بہت بری حالت میں آ گیا۔ یقین کریں، صرف 20 سال کا ہوں، مجھے سلیپ پیرالائسس ہونے لگا۔ میں اپنا گھر میرے لیے خوفناک ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں سویا تو وہ عورت خواب میں آئی۔ میں نے اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا اور جیسے ہی میں وہاں سے گیا، وہ جانور کی صورت میں میرے سامنے آئی اور مجھے بولی، تجھے کیا لگتا ہے تو بچ جائے گا اور میں چلی جاؤں گی؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد سے میری حالت اور خراب ہو گئی۔ مجھے گھر میں ایک الگ الگ قسم کے جانوروں کی شکل میں لوگ نظر آنے لگے۔ امی ابو علاج تو کروا رہے تھے لیکن اچھے سے نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں صرف اس لیے اتنا اس سائے کے سامنے اپنی بہادری سے ڈٹا ہوا تھا۔ وہ ڈراتی تھی لیکن میں نہیں ڈرتا تھا۔ لیکن ایک دن میں ایسے ہی نیند کی کیفیت میں تھا اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی اور یہ میرا خواب نہیں تھا، میں ہوش میں تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے کاندھے پر آئی اور میری پوری باڈی جیسے فریز ہو گئی، لیکن میں چیخ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ دونوں چیزیں غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد جب میں نے یہ چیزیں والد کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ
چلو میرے ساتھ، ہم مسجد پہنچے۔ خیر جب ہم مولانا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بہت پڑھائی کی۔ اس کے بعد میرے والد سے کہا کہ اس کے پیچھے وہی لڑکی ہے جو پچھلے گھر میں تھی، وہ دوبارہ آ گئی ہے اور یہ خود نہیں آئی، اسے کسی عورت نے بھیجا۔ جب یہ سنا تو سارے پریشان ہو گئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ علاج چلتا رہا اور میں بھی ریکور کرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے پنکھے میں بھی سردی لگنے لگی تو میں نے اپنا بستر ایک اور کمرے میں لگایا، پھر وہاں سو گیا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، لیکن پھر میرے خواب میں آیا کہ کوئی کالا سایہ میرے سینے پر بیٹھا ہے، پر میرا دل جیسے منہ میں آ گیا اور بس جان نکلنے والی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ جب میں نے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹینشن نہ لو، بس ایسے ہی ہمت رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان دنوں مولانا بھی گھر پر آتے رہے، لیکن میری طبیعت ایک ہفتہ ٹھیک رہتی اور پھر ویسی ہو جاتی۔ پھر یہ بات میری پھپھو کو پتہ چلی تو وہ بہت ٹینشن میں آ گئی۔ انہوں نے پیسے بھیجے کافی اور کہا اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ آدمی کالا علم کرتا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے علاج شروع کیا، مجھے تعویذ دیے، کہا کہ یہ پہنو اور کچھ دیے جنہیں جلانا اور نہانا تھا۔ اور جب اس آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم پر ایک لڑکی عاشق ہو گئی ہے، اس لیے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ خیر میں واپس گھر آئے، لیکن مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، کسی کالے علم پر نہیں۔ ماں باپ سے بھی میں نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا ہم غلط کروانے نہیں جا رہے، بس جو ہوا ہے اسے ختم کر رہے ہیں۔ میں نے ان میں سے صرف ایک تعویذ جلایا اور ایک بار نہایا، باقی سب ویسے ہی چھوڑ دیے۔ خیر میں واپس مولانا کے پاس گیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام پڑھنے کو دیے۔ اللہ کا شکر ہے میں کافی بہتر ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں، آج بھی کبھی کبھار میری حالت کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے، اور شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام زارا ہے اور یہ واقعہ آپ کو جہلم سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بات آج سے 5 سال پہلے کی ہے، جب میں 12 سال کی ہوتی تھی۔ تو تب ہمارا پرانا گھر ہوا کرتا تھا، نیچے ہمارے تایا ابو لوگوں کا گھر تھا، ان کی چھت پر ہمارا گھر تھا۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے اور ایک ہال تھا، باہر بہت بڑا صحن تھا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک پراسرار پرانا سا سکول تھا۔ سکول کے پاس ایک برگد کا بہت بڑا درخت تھا۔ اس سکول اور اس درخت کے بارے میں ایسا مشہور تھا کہ یہاں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا۔ عدنان بھائی، ایک رات کی بات ہے، ہمارے گاؤں کی لائٹ خراب ہو گئی۔ میری امی اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ باہر صحن میں سو جاتے ہیں، اندر تو بہت گرمی ہے، باہر سوتے ہیں۔ ہم سب باہر سو رہے تھے۔ پہلے نمبر پر میری 2 بہنوں کی چارپائی تھی، دوسرے پر میرے بھائی کی، تیسرے پر میری، لاسٹ پر امی کی۔ گھر میں سب سو رہے تھے، مجھے نیند نہیں تھی آ رہی، میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم ہوگا، اچانک مجھے پائل بجنے کی آواز آئی اسکول کی سائڈ سے۔ پہلے میں نے اس بات پر خاص دھیان نہیں دیا، پھر مجھے پائل بجنے کی آواز آئی۔ پھر میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر اسکول کی سائڈ دیکھنے کے لیے گئی کہ کون ہے پتہ نہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس درخت کے پاس ایک چھوٹے قد کی مخلوق چل رہی ہے۔ ادھر ادھر وہ عجیب سی مخلوق تھی، چاند کی روشنی میں وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے وہ بہت خوفناک سی اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر رک گئی۔ اس نے مجھے اسے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ شاید مجھے جب یہ محسوس ہوا اس نے مجھے دیکھ لیا، میں بھاگ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ عدنان بھائی، آپ یقین مانیں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا منہ چادر کے اندر کر لیا۔ کچھ دیر تو بالکل خاموشی ہو گئی، طوفان سے پہلے ہونے والی خاموشی ہو، اور پھر مجھے ایسا لگا ہماری چھت پر کسی نے چھلانگ لگائی۔ پھر میرا دل چاہا کہ امی کو اٹھاؤں، پر ڈر سے میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جو بھی تھی یا جو بھی تھا
جس نے بھی چھلانگ لگائی۔ وہ چلتے ہوئے آہستہ آہستہ میری چارپائی کے قریب آ رہی تھی۔ ماحول میں بالکل خاموشی تھی، واضح اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، آج یہ جو بھی چیز ہے مجھے مار دے گی۔ اتنا دہشتناک منظر تھا۔ عدنان بھائی ابھی بھی یہ سوچ رہی ہے۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ چل کر آ کر میری چارپائی پہ بیٹھ گئی، میرے پاؤں کی طرف۔ یہ منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی سانس تک لینی روک لی۔ بالکل وہ جو بھی مخلوق تھی میری چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ آہستہ سے آواز میں پتہ نہیں کچھ عجیب سی سرگوشی کر رہی تھی، پتہ نہیں کس زبان میں۔ میں دل میں درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ جو بھی چیز تھی چارپائی سے اٹھ کر کہیں اور چلی گئی، اور پتہ نہیں میرے کب آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت سخت بخار تھا، اور جب میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو میں نے امی کو رات کا واقعہ بتایا سارا۔ امی مجھے ایک عامل بابا کے پاس لے کر گئی۔ عامل بابا نے دم وغیرہ کیا اور مجھے ایک تعویذ دیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تعویذ تم اپنے گلے میں پہن لو۔ عامل بابا نے میری امی کو بتایا کہ وہ اسکول اور وہ درخت آسیب زدہ ہے، وہاں غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا رات کے ٹائم اس سائٹ تم نے نہیں جانا۔ اس کے بعد وہ مخلوق مجھے نظر تو نہیں آئی، پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمارے صحن میں چل رہا ہو جیسے، پر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، پر اس محلے کے لوگوں کا آج بھی کہنا ہے کہ کبھی کبھی وہ مخلوق چلتے پھرتے نظر آتی ہے آج بھی۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام بلال ہے اور میں سیالکوٹ سے ہوں، لیکن اب اپنے خاندان کے ساتھ یورپ میں مقیم ہوں۔ یہ واقعہ 2018 کا ہے، جب ہم پاکستان میں رہتے تھے۔ میری عادت بہت خراب تھی کہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور روز امی سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ شہر گیا، واپسی میں تقریباً رات کے 12-1 بج گئے۔ ہم جس گاؤں سے گزر رہے تھے وہ بہت پرانا اور بارڈر کے قریب واقع ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہم آرام سے بائک چلا رہے تھے۔ جب ہم دوست کے گاؤں سے باہر نکلے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، وہاں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بائک تھوڑی تیز کر دی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک سنسان راستے پر ہمیں ایک عورت سفید کپڑوں میں نظر آئی۔ میں رک گیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگیں تھوڑا آگے اتار دینا۔ جیسے ہی وہ میرے پیچھے بیٹھی، بائک پر اتنا وزن محسوس ہوا جیسے کئی لوگ بیٹھ گئے ہوں۔ بائک بالکل نہیں چل رہی تھی۔ میرے دوست نے جو حافظ قرآن تھا دعائیں پڑھنا شروع کر دی اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت الٹے پاؤں الٹے منہ تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ پیچھے مت دیکھنا ورنہ جان سے مار دوں گی۔ تھوڑا آگے جا کر وہ اچانک غائب ہو گئی اور جاتے جاتے بولی تم جو دعائیں پڑھتے رہے ان کی وجہ سے آج بچ گئے، ورنہ میں تم دونوں کو مار دیتی۔ تھوڑے آگے جا کر بائک بند ہو گئی۔ ہمارے گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم نے دھکا لگایا اور گھر پہنچے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، خوف کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ اگلے دن جب یہ بات میں نے گاؤں کے ایک بزرگ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے۔ ایک عورت کا اسی راستے پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی روح یہاں بھٹکتی ہے۔ میرا دوسرا واقعہ میرے خالہ کے گھر کا ہے۔ سن 2020 میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آئے۔ میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی اور ہم سب ان کے گھر گئے۔ ان کے گھر میں پہلے سے ہی کچھ عجیب و غریب چیزیں موجود تھیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ مہندی کی رات ہم سب آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں چلے گئے۔ وہ کمرہ ایسا تھا کہ جو بھی مہمان وہاں ٹھہرتا اس کو ضرور کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا۔ میرا بڑا بھائی اور ماموں کا چھوٹا بیٹا اس کمرے میں تھے۔ ہم مزے سے فلم دیکھ رہے تھے۔
پھر روشنی بند کر کے سو گئے۔ جیسے ہی میں سویا مجھے محسوس ہوا کسی چیز نے میرا گلا زور سے دبا لیا۔ میں نہ ہل پا رہا تھا نہ بول پا رہا تھا، ایسا لگا جیسے میرے جان نکلنے والی ہے۔ جب اس چیز نے مجھے چھوڑا تو میں زور زور سے رونے لگا۔ میرا بھائی اٹھا، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ میں نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور اگلے دن شادی میں شریک ہو کر سیدھا گھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے روز رات کو خوفناک خواب آتے تھے۔ کوئی کہتا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، جہاں بھی چلے جاؤ، تم ہمارے بچے کے اوپر لیٹے تھے۔ میں نے بات اپنی والدہ کو بتائی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مجھے کسی عامل بابا کے پاس لے جایا جائے۔ ہم گئے، انہوں نے دم کیا اور ایک تعویذ دیا جو آج بھی میں پہنے ہوئے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اب کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ میری کہانی تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہیں اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے اور ایک ای میل ایڈریس ہے، آپ جیسے چاہے لکھ کر یا وائس میسج کے ذریعے مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میں بیسٹ سٹوری سلیکٹ کروں گا اور اس کو نریٹ کر دوں گا۔ اور اگر آپ کے پاس سٹوری سے ریلیٹڈ کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پکچر، کوئی ویڈیو جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔